नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया तमाम नाजरीन की तरफ से और नाजरीन आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है प्रोग्राम राह निजात की पूरी टीम की जानिब से। अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी की ज़िंदगी के बारे में मौलाना साहब से रहनुमाई भी होगी और आपके सवाल जवाब का सिलसिला कॉल्स की सूरत में भी इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की रौनक और इफ़ादियत दोनों में इजाफा करेगा। लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आपको याद दिला दें कि बदलते मौसम का हमारी सेहत पर, हमारी तंदुरुस्ती पर, हमारी तबीयत पर असर होना एक लाजमी बात है और मौसम के सर्द गर्म से कभी ज़ुकाम, कभी नज़ला, कभी खांसी, इस तरह की जो हल्की फुल्की बीमारियां हैं ये हमें आ घेरती हैं। तो अगर इनसे हम बचना चाहें तो सदियों पुराना हर्बल फार्मूला हमदर्द का जोशीना हमारे पास एक कुदरती इलाज के तौर पर मौजूद है। किसी भी बीमारी से दो चार होने से कबल अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो यह हमें बहुत सारी तकालीफ और बीमारियों से बचा सकता है। तो मौसम का लुत्फ लेते रहें और हमदर्द का जो शीना इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन आइए मौजू की जानिब बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मौलाना साहब से जानते हैं। आपके इब्तदाई हालात के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताते चलें कि रसूलुल्लाह के आप बहुत ही महबूब सहाबी थे और जब आपके इंतकाल की खबर मदीना के गली कूचों में पहुंची तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। कोई आंख ऐसी नहीं थी जो नमनाक न थी, जिसमें आंसू नहीं थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत उम्मे उला अंसारिया जो थी जिनके घर आपका इंतकाल हुआ, वहाँ गए, झुक कर आपकी पेशानी पर 3 बार बूसा दिया और इतना रोए कि आप हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के जो दोनों रुखसार थे वो रसूलुल्लाह के आंसुओं से गीले हो गए। इसके बाद आपको जन्नतुल बक़ी में सुपुर्द खाक किया गया। आप वो पहले शख्स थे, पहले मुहाजिर थे जो जन्नतुल बक़ी में सुपुर्द खाक हुए। तो आइए आपके इब्तदाई हालात के बारे में मौलाना साहब से जानते हैं। क़बूल इस्लाम का वाक़या, आपके आदात व ख़साइल, सब पर एक इजमाली से गुफ्तगू मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, एक गुलसिता है, एक बागीचा है, जिस बागीचे के अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की अलग अलग रंगत है और उसकी अलग अलग खुशबुएँ हैं। अगर उस बागीचे को, उस गुलसिता को सहाबे किराम के गुलसिता से ताबीर किया जाए तो कोई ज़्यादा मुबालगा नहीं होगा। उन्हीं गुलसिता में से, उन्हीं फूलों में से एक फूल है सैयदना उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे थे जो फितरतन सलीम उत्तबा थे, नेक लोग थे और बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ जो उस ज़माने में लोगों में जन्म ले चुकी थीं और उसके आदि मुजरिम बने हुए थे। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अखलाकी बीमारियों से महफूज थे और बचे हुए थे। वो ज़माना काबिल याद भी है कि बच्चा मक्कतुल मुकर्रमा का, कुरैश का, वो शराब का रसिया था और आदी था। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको नापसंद फरमाया करते थे और कहा करते थे कि भाई क्यों कर ऐसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद में इंसान मज़हका बन जाए, लोग उसका तमाशा बनाएं और ज़लील और खसीस लोग उसको गिरी हुई निगाह से देखें। और क्यों कर ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिसके इस्तेमाल करने के बाद में बहन का और बेटी का फ़र्क और इम्तिज़ाज, ये इम्तियाज़ ख़त्म हो जाया करता है, उसको क्यों कर इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारे नक़ाइस, बहुत सारी अखलाक़ी बीमारियाँ जो उस ज़माने में मौजूद थीं। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो इन अखलाक़ी बीमारियों से बचे हुए थे और इब्तिदाए
اسلام کے اندر شروعات ہی میں مذہب اسلام سے وابستہ ہو چکی تھی۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح کچھ دیگر جو صحابی تھے جنہوں نے اول اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ستایا بھی جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، آپ کو ہجرت کا شرف بھی ملا۔ تو جو پہلا گروہ جاتا ہے حبشہ کی طرف، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ تو قریش مکہ کو جب خبر ہوتی ہے، پیچھا بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اب حبشہ میں یہ لوگ جا کر کچھ ہی دن سکون کا سانس لیا تھا کہ اس دوران یہ افواہ پہنچتی ہے کہ جو قریش مکہ ہے وہ سب جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے، اور یہ لوگ خوشی خوشی واپس لوٹتے ہیں۔ اب خوشی خوشی لوٹ تو آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سرزمین مکہ کے اندر داخل ہوں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھی بات، یہ تو کسی نے افواہ یوں ہی اڑا دی تھی۔ اب اس زمانے میں یہ حال تھا کہ لوگوں کے جور و ستم سے، ظلم و ستم سے بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ خود اہالیان مکہ کے جو سربراوردہ لوگ تھے، با اثر لوگ تھے، ان کی حمایت یا ان کی پناہ لے لی جائے۔ تو آپ کے پناہ لینے کا جو واقعہ ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور ایمان افروز ہے، اور اس میں عربوں کے خصائل کی بھی ایک خوبی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پورا واقعی آپ بیان کر دیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب وہ افواہ پھیلی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت حبشہ میں قیام پذیر تھے، وہ لوگ مکے کا رخ کرتے ہیں، اور جب وہ مکے کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ محسوس ہوا اور معلوم ہوا کہ جو ہم لوگوں کو خبریں ملی ہیں، اطلاعیں ملی ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ اب وہ شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ واپس حبشہ جائیں یا مکہ المکرمہ میں داخل ہوں۔ واپس اگر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو حبشہ بہت دور ہے اور مکہ المکرمہ بالکل سامنے ہے۔ تو خیال یہ آیا کہ کیوں نہ ہم جو ہمارے اعزاء اقربا یہاں مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، ان کی کفالت میں اور ان کی ذمہ داری میں، ان کے عہد میں ہم کیوں نہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو۔ تو جو دیگر لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنے اعزاء اقربا کے عہد میں اور ذمہ داری میں وہ تو مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے، لیکن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ان کو خیال آیا، بن مخزوم کے جو سردار تھے ولید بن مغیرہ، بڑے لوگوں میں سے تھے، رئیس لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے ان سے پناہ مانگی اور پناہ چاہی۔ ولید بن مغیرہ نے ان کو پناہ دے بھی دیا۔ یہ عربوں کا ایک خاص دستور تھا اور ان کا ضابطہ اور قاعدہ تھا کہ وہاں مسلک اور مذہب کو خیال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ہر مظلوم کو وہ اپنے پناہ میں دے دیا کرتے تھے، اور پناہ میں دینے کے بعد معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی تو گویا آپ نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اگر آپ نے اس کو ہمارے پناہ دی ہوئے شخص کو ستایا ہے تو گویا ہم کو ستایا ہے۔ تو ان کے پورے خاندان کی ناک ہوا کرتی تھی اور ان کی آن بان شان ہوا کرتی تھی، اس لیے اپنے عہد اور اپنی وفاداری کے لیے وہ جی جان سے کوشش بھی کرتے تھے اور اس کے لیے لڑ مرتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ تو دے دیا، اور بہت چین سے، سکون سے، آرام کے ساتھ میں مکہ المکرمہ کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے دماغ میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں بہت آرام سے میں چین سے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خود آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کیے جا رہے ہیں اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو ان کا جو ضمیر تھا وہ ضمیر ان کو بار بار یہ آواز دے رہا تھا کہ بھئی تم اس پناہ کو توڑ دو اور ختم کر دو اس کو۔ تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس میں گئے، ان کا جو لقب تھا عبد شمس تھا، اور کہا اے ابا عبد شمس، میں آپ کی پناہ سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میرے پناہ لینے کے باوجود بھی ان کو کسی نے ستایا اور مارا پیٹا ہے۔ تو پوچھ لیا کیا بات ہے، خیریت تو ہے کہ تم کو کسی نے مارا ہے، پیٹا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو مجھے بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے پناہ سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے حرم میں آپ کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، ایسے ہی اس پناہ کو فسخ کرنے کا بھی مسئلہ حرم مکی کے اندر ہوگا۔
چنانچہ عثمان ابن مظعون ان کے ساتھ میں گئے اور وہاں باضابطہ اعلان ہوا کہ بھئی میں عثمان ابن مظعون کو جو اپنے پناہ میں لیا ہوا تھا اب اس پناہ کو میں فسخ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ عثمان ابن مظعون نے کھڑے ہو کر کے تائید کی اور یہ کہا کہ اے عثمان ابن مظعون، تم ایک بہت ہی باوفا اور شریف النفس انسان ہو اور تمہارے اس عہد و وفا کے اندر مجھ کو بہت ہی زیادہ حفظ و امان ملا ہوا ہے، لیکن میں اب یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پناہ کے اندر رہوں، میں اللہ کے پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی درمیان میں ایک دو واقعے پیش آئے تھے کہ ایک شخص نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ مارا تھا، ایک مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں چوٹ آ گئی تھی۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے پناہ سے نہ نکلتے تو تمہارے ساتھ میں معاملہ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عبد شمس، میری دوسری آنکھ بھی اس بات کی متمنی ہے کہ وہ راہ خدا کے اندر اس طرح سے زخم خوردہ ہو جائے اور تکلیف اس کو ملے۔ تو اس طرح سے بڑی اذیتیں ان کو پہنچائی گئی تھیں، تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید ابن مغیرہ کے پناہ سے نکلنے کے بعد۔ بالکل، لیکن انہوں نے پناہ بھی قبول نہیں کی، اور ولید بن مغیرہ کی بھی آپ یہ دیکھیے کہ عادات حمیدہ میں سے کہ بار بار وہ کہتے رہے کہ بیٹا ابھی بھی میری پناہ میں آ جاؤ، اور میری پناہ میں رہتے ہوئے مجال نہیں کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے۔ بہرحال دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوتی ہے، آپ کے بھائی، آپ کے دونوں بیٹے وغیرہ یہ سب جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں، لیکن غزوہ بدر اس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا وصال ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے تو رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں ام علا انصاریہ کے یہاں، اور اس کے بعد جا کر کے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ابو صاحب آپ کا لقب تھا، آپ کے بیٹے کے نام سے کنیت تھی آپ کی ابو صاحب، تم اس حال میں دنیا سے جا رہے ہو کہ دنیا نے تمہیں آلودہ نہیں کیا، تم گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے، میں تم سے جدا ہوتا ہوں۔ تو یہ باتیں سن کر ام علا نے کہا کہ آپ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں کہ آپ نجات پا گئے، آپ کو مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ ان سے راضی ہیں، یقینی طور پر اللہ بھی راضی ہوگا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ جو بات ہے مولانا صاحب، یہ نکتہ جو ہے یہ تشریح طلب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات کہی ہے بڑی بلیغ ہے کہ رسول اللہ معصوم من الخطا ہے، محبوب رب عالمین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں تو خود کو کہاں پاتے ہیں؟ اس میں جو پیغام ہے اور جس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اپنے انجام کے بارے میں بھی مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، میں باخبر نہیں ہوں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی آدمی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے اس کے حسن خاتمہ کا اقرار کر لینا اور آخرت کے اچھے انجام کا اقرار کر لینا اور اس کی گواہی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس نے ایسا عمل کیا ہوا ہو یا اخیر میں ایسا عمل کر جائے جس کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں، بیکار کر لیے جائیں، یا کسی آدمی کو ظاہری اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدعملی کا شکار ہے، لیکن ممکن ہے کہ مرتے مرتے اس کو کچھ ایسے کلمات نصیب ہو جائیں یا اس کا انجام اتنا اچھا ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس سے نواز دے، تو اس کے بارے میں کہہ دینا کہ نہیں جناب جہنمی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا چھپا ہوا عمل ہو جس چھپے ہوئے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے۔ تو یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے اس قول کے ذریعہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور پیش کیا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تدفین کا مسئلہ آتا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں کوئی قبرستان نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہاں لے چلو اور وہاں آپ کی قبر کھودی جائے۔ تو اس کے بعد یہ پہلے صحابی تھے، پہلے مہاجر تھے جو جنت البقیع نے جن کو اپنی آغوش میں لیا۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر سے مسلمان لوٹتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی صاحبزادی، آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کی تدفین خواتین میں اگر ہم دیکھیں تو جنت البقیع میں ہوتی ہے، لیکن مردوں میں صحابہ کرام میں جنت البقیع کو جو شرف ملا
اپنی آغوش میں لینے کا وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے. تو اگر ہم سرسری طور پر آپ کے عادات اور خصائل کو دیکھیں، آپ کے عبادات کو دیکھیں، آپ کے تزکیہ نفس کو دیکھیں، آپ کے اخلاق حمیدہ کو دیکھیں، تو کیا پاتے ہیں مولانا صاحب؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سلیم الطبع، شریف النفس انسان تھے، اور ان کے مزاج میں رہبانیت جیسی چیزیں ان کے مزاج میں تھیں، اور بہت ہی منکسر المزاج تھے، اور ان کے اندر ہمت بھی تھا، جوش بھی تھی، تحمل تھا، قوت برداشت بھی تھا، اور شب زندہ دار اور راتوں کو نماز پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، یہ ان کے خصائل میں آتا ہے. یہاں تک کہ وہ چاہتے تھے کہ میں دنیا سے نکل کر کے اور کسی ویرانے میں، صحرا میں چلے جاؤں اور وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزاروں، دنیا سے کٹ کے زندگی گزارنا چاہتے تھے. لیکن چونکہ مذہب اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں جناب اپنے آپ کو خصی بنا لے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزے کا پابند بنا لے، روزہ رکھے، لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے کہیں جا کے جنگل بیابان میں زندگی گزارنا شروع کر دے. اس کے لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. یہاں تک کہ عثمان بن مظعون سے اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تھا کہ کیا میری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اپنی ازواج مطہرات کے پاس میں جاتا بھی ہوں، بہت سارے معاملات ہیں جو میرے ساتھ میں کرتا ہوں، تو کیا میری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ اس طرح سے اللہ کے رسول نے آپ کو نصیحت بھی فرمائی تھی. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں، ورنہ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ اور تھوڑا دراز ہوتا، کچھ اور باتیں، کچھ اور رہنمائی آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچتی، لیکن ناظرین 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور مزید انتظار مناسب نہیں ہے. چاند بھی کرناٹک سے اور سالار بھائی اورنگ آباد سے. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے چاند بھی سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا سے پاؤں کا درد بہت ہوتا ہے، سر درد، چاندی کے نام معنی کچھ نہیں گئے. آپ نے بتایا آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، اور نام کیا ہے جس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، میرے کو تھائرائڈ بھی ہے. جی ٹھیک ہے، تھائرائڈ بھی ہے، پیروں میں تکلیف بھی ہے، کوئی نام بھی آپ نے کہا ہے جس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، نام بھی چاندوی. چاندوی، ٹھیک ہے. ہاں، آسی پر. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی بیمار آدمی بیمار ہمیشہ رہتا ہے اور پورے ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے، ٹریٹمنٹ پورے نیل نکلتے ہیں، تو ہم کیسا سمجھے کہ ہم پہ جادو ہوا ہوا، اس کی کیا پہچان ہے کہ ہم پہ کوئی جادو کرا ہے، اور اس کا جادو سے جادو کا علاج مکمل ہے کیا، یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار، آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. ایک بریک لیں گے، لیکن بریک سے پہلے آپ کو پھر یاد دلا دیں کہ اگر موسم کی تبدیلی آپ کو متاثر کرتی ہے، گلے میں خراش ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اس طرح کے کچھ ابتدائی سمپٹمز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آگے چل کر بیمار ہونے والے ہیں، تو حفظ ما تقدم کے طور پر ہمدرد کا جوشینہ لیں اور ایک صحت مند زندگی گزاریں، بیماریوں سے بچتے ہوئے خوشگوار زندگی گزاریں اور معمولات زندگی خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہیں. اس سے پہلے کہ اپنے سوالات کی جانب بڑھیں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں، آپ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزارتے رہیں، اور اگر سردی، کھانسی، زکام اس طرح کے ابتدائی علامات آپ کو پریشان کرتی ہیں تو ہمدرد کا جوشینہ ہے نا، ہمدرد کا جوشینہ لیں اور ان بیماریوں سے، ان ہلکی پھلکی بیماریوں اور تکالیف سے خود کو بچا لیں. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں اور بقیہ سوالوں کے لیے انتظار رہے گا آپ کے کالز کا. جادو کا اثر کیسے پتہ چلتا ہے مولانا صاحب، اور اس کا توڑ کیا ہے؟ کس طرح اس کا صحیح ایک کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے جادو کے اثر کو زائل کیا جاتا ہے، وہ کیسے ہیں؟ کہ جادو کے جو اثرات ہیں اس میں ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان کی جو شکل ہے، اس کی جو رنگت ہے، زرد پڑنی شروع ہو جاتی ہے، پیلا پڑنا آدمی شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کے شولڈر وغیرہ پہ بھاری پن رہتا ہے، درد بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو خواب وغیرہ کے اندر سانپ وغیرہ بھی دکھتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. اگر اس طرح کے حالات کسی کے سامنے آتے ہیں اور پیش آتے ہیں، اور نہیں بھی آتے ہیں، تو حفظ ما تقدم کے طور پر ہر انسان کو، ہر مسلم کو یہ کام تو کر ہی لینا چاہیے کہ کم سے کم 3 مرتبہ
صبح اور شام سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 بار ضرور پڑھیں، پابندی کے ساتھ میں پڑھیں۔ جس کے ساتھ میں اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں وہ بھی، اور جن کے ساتھ میں حالات نہیں ہیں وہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کام کر لیا کریں۔ اور مزید اگر جو ہے وہ ان اثرات کو زائل کرنا ہے تو کسی ہاں ظاہر سی بات ہے، اس کے جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں۔ جی، تھائرائیڈ بھی ہے، پیروں میں تکلیف بھی ہے، یہ تو 2 بیماریاں ہیں، اور چاند بھی ان کا نام ہے، جس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے اگر پیروں میں درد ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان و دیسی نسخہ گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھٹکری ہوتی ہے، اس کو پھٹکری لے لے تھوڑی سی، اور ایک پتیلی میں پانی میں گرم کریں، اس کو ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد روزانہ اس پیر کو یا اس جگہ کو دھلنے کا معمول بنانے گرم پانی سے پھٹکری ڈال کر کے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پیر کے درد کو ختم فرمائے گا۔ اور جہاں تک چاندبی کا مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات جو چاند ہے اس کو پھر اس کو مزید تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو سلطان فاروقی صاحب بھنڈ سے ہیں، جی بتائیے سلطان بھائی سوال کیا ہے؟ سلطان بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے سلطان بھائی، تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سلطان بھائی، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے۔ یہ مولانا صاحب سے پوچھنے کا تھا، یہ ہلو بات جاری رکھیے سلطان بھائی۔ ہاں، یہ خواب کے بارے میں پوچھنے کا تھا گھر کو۔ جی ہلو سلطان بھائی بہت معذرت خواہ ہیں، ہم بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں، بہت معذرت خواہ ہیں، ٹی وی کی آواز اگر میوٹ نہ کریں گے تو رابطے میں اسی طرح کا خلل آپ بار بار پائیں گے۔ عمرانہ بیگم ہیں ہمارے ساتھ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، بدایوں سے ہیں۔ جی بتائیے عمرانہ صاحبہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے عمرانہ صاحبہ، بات جاری رکھیے، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، نماز لپسٹک لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ نماز کے لیے لپسٹک کی کیا ضرورت ہے؟ جی نماز پڑھنے کے لیے لپسٹک کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بہت مجبوری ہے کہ اسے صاف نہیں؟ لگی ہو تب۔ اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب، صاف کر لی ہو لیکن اگر تھوڑی بہت رہ گئی ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اصل میں وضو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد پھر آپ وضو کریں۔ اگر اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کھال پر اور آپ نے وضو کر لیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو بہتر یہ کہ پہلے اپنے لپسٹک وغیرہ کو صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ جی آگرہ چل رہے ہیں شگفتہ کے پاس۔ جی شگفتہ صاحبہ فرمائیے۔ شگفتہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی باجی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے شوہر مطلب تھوڑا سا خفا رہنے لگے ہیں، پہلے بہت اچھے رہتے تھے اور اب سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے مطلب بہت رونا پڑتا ہے، غصہ آتی ہے ان کو بہت زیادہ، مطلب کہنا نہیں مانتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ کب سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا کہنا نہیں مان رہے بہن؟ جی یہ حالات کب سے بدلے ہیں؟ کب سے وہ آپ کا کہا نہیں مان رہے ہیں یا آپ سے خفا رہ رہے ہیں؟ کتنی مدت ہو گئی؟ یہ مدت نہیں ہوئی ہے، قریباً ایسے 2 سال سے یہ پرابلم ہوئی ہے، باقی ہمارے گھر میں کوئی ایسی ٹینشن تھی نہیں، اللہ کا شکر تھا۔ اور اب جو تو ایسے حالات ہو گئے ہیں جس سے کہ نماز، اللہ کا شکر ہے نماز قرآن کی پابند ہوں اور ہر وقت تسبیح وغیرہ جو بھی ہے پڑھتی رہتی ہوں، بری باتوں سے بچتی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے گھر میں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا ہے کہ کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے ان کا رویہ بدل بس گیا؟ یہ کہ مجھ پہ نہیں ہے کچھ، میں نہیں، اور ایسے کرنے لگے، پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے بہت اچھے تھے، زیادہ کچھ نہیں دیتے تھے تو عزت تو دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے اور انشاءاللہ حالات بہتر کرے۔ جی مولانا صاحب۔ اصل میں اس طرح کی تبدیلیاں جو خارجی جو اثرات ہوتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے، اور آدمی باہر زیادہ مشغول ہو یا باہر کے افراد کے ساتھ میں زیادہ مشغول ہو جائے، کسی سے یاری دوستی زیادہ ہو جائے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر گھر والوں پر توجہ کم ہو جاتی ہے، پھر باہر توجہ آدمی زیادہ دینے لگتا ہے، اس طرح کے حالات آتے ہیں۔
میں نہیں کہتا کہ شاید ان کا کوئی دوست ہو یار ہو ایسا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ محترمہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یا واجدو 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں ان کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز جو محبت تھی، جو تعلقات ہیں، انشاءاللہ العزیز واپس انشاءاللہ۔ فرزانہ دلی سے، جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی میں خواب میں روزہ میں بازار میں جاتی ہوں، میرا روزہ رہتا ہے اور میں پھل خریدتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ شادی ہو گئی ہے فرزانہ؟ جی بچے ہیں؟ بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، بازار میں پھل خریدتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے، عمدہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت اس خواب کو ان کے لیے شرمندہ تعبیر بھی کرے اور ان کے لیے خوش آئند بھی بنائے اس کو انشاءاللہ۔ اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مولانا صاحب، اگر ہم حضرت عثمان کی زندگی پر دیکھتے ہیں یا نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو سلیم الطبع ہوتا ہے اس کے وہ آثار بچپن سے نمایاں ہوتے ہیں۔ بچپن بھی آپ کا بہت پاکیزہ، جوانی بھی بہت پاکیزہ، اور بڑھاپا بھی اس حال میں، یا آپ کو موت بھی اس حال میں آتی ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی، رسول اللہ بھی آپ سے خوش۔ تو ہم ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر شخص کو ایسے واہیات چیزوں سے، ایسے خرافات کی چیزوں سے جو اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو مسخ کرنے والے ہوں، بگاڑنے والے ہوں، اس کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کے دائیں بائیں بھی نہ پھٹکے۔ اگر اس کے دائیں بائیں بھی پھٹکے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر کے اس میں ملوث ہو جائے۔ اس لیے وہ چیزیں جو اخلاق باختہ چیزیں، اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان آلائشوں سے ہمیں پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انسان آدمی اپنے بارے میں توقع کرے کہ نہیں جناب میرے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر آپ گندے لوگوں کے پاس میں بیٹھیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں جناب میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے وہ کام آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے، انہی کے صحبت میں بیٹھے بیٹھے اس کام میں آپ بھی ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالرز اور ہیں۔ سلیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں، انجم تھوڑا سا انتظار۔ جی سلیم بھائی سوال بتائیے۔ کلیم بھائی فرمائیے۔ کلیم بھائی جی کلیم بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لڑکی ایک ہے، صابرہ نام ہے، اس کی آسما نام ہے، اس کا آنے کی طبیعت تھوڑا زیادہ خراب، سر کا درد ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگوں سے کافی دوا علاج کرائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کاغذ قلم اگر آپ کے پاس موجود ہو تو بہت اچھا ہے، تھوڑا سا انتظار۔ انجم سے بات کر لیں، سنبھل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی انجم بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ کو، مولانا صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جب ہم نماز میں جیسے کہ ہم سجدے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک سجدہ کیا یا نہیں کیا، اس میں ہمیں سجدہ کروں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ کہتے ہیں آخری رکعت میں جو آخری رکعت میں، ہاں اس میں سجدے میں جو ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نیت سے اندر ہی کریں گے آخری رکعت میں، یہ سلام کے بعد کریں گے ہم سجدے کی دعا جو ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے کی دعا کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے سجدے کی دعا سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، اس کو آپ پڑھیں۔ ہاں۔ لیکن اگر آپ نفلی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں ہاں تو اس تسبیح کے علاوہ، سبحان رب الاعلیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور مصنون دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں بڑی لمبی لمبی دعا کر لیا کرتے تھے، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس انداز کی جو بھی دعائیں، دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس انداز کی جو بھی دعائیں ان کو یاد ہیں، وہ سبحان رب الاعلیٰ کے ساتھ میں اس کو سجدوں میں پڑھ سکتی ہیں، اور سلام پھر بعد میں پھیرا جائے گا۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ سجدہ سہو کب اگر بھول جائیں کہ کتنے سجدے کیے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سجدے کا مسئلہ ہے یا رکوع کا مسئلہ ہے، اگر رکوع چھوٹتا ہے ان کا یا سجدے چھوٹتے ہیں تو سجدے 100 سے ایک کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے،
واجبات کے ترک کرنے سے سجدہ سہو کا وجوب ہوتا ہے، یا واجبات میں تقدم و تاخر کی وجہ سے سجدہ سہو کا وجوب ہوتا ہے۔ فرائض اگر چھوٹ جائیں گے تو فرائض کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ سجدہ سہو اگر کریں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کو آپ کو دہرانا ہی پڑے گا۔ یعنی اگر ہم بھول جائیں کہ ہم نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2 تو پوری نماز دہرانی پڑے تو گی؟ وہاں پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اب غالب گمان کیا ہے۔ غالب گمان کیا ہے کہ آپ نے ایک کیا ہے 2 کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر اس کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد رہتے ہوئے کہ بھی نہیں ہم نے ایک ہی کیا ہے اور پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے دوسری رکعت کے تیسری رکعت کے لیے، تو پھر اس شکل میں پھر وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سر درد کا مسئلہ ہے بچی کو، جیسے انہوں نے بتایا کہ کافی علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ جو بھی گھر میں بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس طرح سے پیشانی پہ ہاتھ رکھیں بچی کے، اور لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، ایسے پیشانی پہ پکڑ کر اس کو سہلائیں آہستہ آہستہ، ایسے ایسے سہلاتے رہیں پیشانی کو اور پڑھتے رہیں، اور آخر میں پڑھ کر کے اس آیت کریمہ کو دم کریں۔ اللہ رب العزت کے ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے مولانا؟ 11 مرتبہ پڑھیں اس کو۔ جی زرینہ سے بات کر لیں۔ جی زرینہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے کال کر رہی تھی آپ کو، اب میں نہیں لگے، آج ہی لگے، میں تو اللہ کا بہت شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ باجی میرے 3 لڑکے ہیں، تینوں لڑکے میں مایا محبت نہیں ہے باجی، اور بڑا لڑکا ماں باپ کی بات سنتا نہیں، یہ صرف پھرتا رہتا ہے۔ کتنے بڑے بچے؟ مایا محبت نہیں ہے باجی گھر میں۔ بچوں کی عمر بتائیے، مایا محبت نہیں۔ بچوں کی عمر بتائیے۔ بڑا بچہ جو آپ کا ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ بڑا بچہ 24 سال کا ہے باجی۔ اس کا مطلب بچے ماشاءاللہ باشعور اور سمجھدار ہیں۔ ہاں باجی، ایک دوسرے میں مایا محبت نہیں ہے باجی، گھر میں پریوار میں مایا محبت نہیں ہے، اور ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ آج کے دور کا المیہ ہے مولانا صاحب کے، خون سفید ہو گیا ہے۔ یہ سوال محفوظ رکھتے ہیں زرینہ، تھوڑا سا انتظار، ریحانہ سے بات کر لیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید مبارک، مولانا کو بھی، آپ کو بھی، پوری ٹیم کو، آپ کو بھی بہن، آپ کو بھی اور آپ کی پوری فیملی کو بہت بہت شکریہ۔ جی باجی میرے 3 سوال ہے۔ جی آپ کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں میں۔ ہمارے ماموں مانی تھی پہلے پرسوں روز، میرے کو 2-3 قرآن شریف دکھے، ایک قرآن شریف میں میرا ایسا پیر تھوڑا سا لگ گیا تو میں جب بھی توبہ کر رہی، معافی مانگ رہی، میں دوسرے دن نماز پڑھی، صلاۃ توبہ صلاۃ حجت کی، تو پھر میرے کو دوسرے دن اور خواب گرا کہ بہت سارا دودھ میرے خواب میں آیا اور اس میں سے تھوڑا سا تھا تو گر گیا۔ آپ کے خواب میں کیا آیا؟ تھوڑا بہت سارا دودھ آیا، بہت سارا دودھ آیا ایک ایسے اس میں، ہاں، پر وہ تھوڑا سا اس میں سے گر گیا پھر دوسرے روز خواب میں۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ جو دوسرا خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے جو دودھ والا خواب ہے، دودھ والا، جی یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب ہے، بہتر خواب ہے، اور اللہ رب العزت اس خواب کو ان کے لیے خوش آئند بنائے۔ اور عموماً خواب کی، دودھ کے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ علم سے تعبیر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو علم اور معلومات اور دینی معلومات سے ان کو اللہ تعالیٰ وافر حصہ عطا فرمائے گا، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو ان کے لیے خوش آئند بنائے انشاءاللہ۔ اب حج پر جانے کی خواہش بھی تھی لیکن نہیں جا پائے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حج پر جا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے حج پہ جانے کی تمنا تو ہر مرد مومن کو ہے، اور ہر ہماری بہن کو بھی ہے، ماؤں کو بھی ہے جانے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حاجی بنائے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ وہ حج پہ جا رہا ہے تو آپ یقین مانیں اللہ رب العزت کے ذات عالی سے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت انشاءاللہ ضرور کرائے گا، اور جس طرح کہ آپ کی تمنا بھی ہے، امید بھی ہے، ویسے آپ تیاری بھی کریں، اس کے لیے زیادہ سفر بھی آپ تیار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سفر کو آسان بنائے اور دونوں حرمین کی اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ 24 سال بڑے بچے کی عمر ہے، باقی بھائی بھی یقیناً آس پاس ہی ہوں گے، لیکن نہ آپس میں محبت ہے، نہ ماں باپ کا کہا مانتے ہیں، کیا کریں مولانا صاحب؟ ایک تسبیح ہے یا ودود یا ودود،
اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر لیں اور دم کر کے اپنے ان بچوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ العزیز باہمی الفت محبت پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یا مقیتو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اگر ناشتہ وغیرہ بچے ساتھ میں کرتے ہوں یا الگ الگ کرتے ہوں تو ان کے ناشتوں میں یا مقیتو 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں. جو ضد ہے اور غصہ جو ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. یونس بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے عذرا صاحبہ سے بات کر لیں. جی عذرا بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب نے بتایا تھا میری بہنوں کی شادی کے لیے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر 500 بار پڑھنے کی، اور سورہ ضحیٰ 11 بار. تو ہم 8 مہینے سے پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک کچھ بات نہیں بنی، اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. ضرور انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار، یونس بھائی سے بات کر لیں. جی یونس بھائی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کو یونس بھائی. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے لڑکے کا نام امی النساء ہے. نام دہرائیے. ہاں امی النساء. امی النساء یہ لڑکی کا نام ہے؟ جی ام النساء ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ام النساء ہوگا، آپ کس طرح پکارتے ہیں؟ جی ہم پکارتے ہیں امو اور امی نام سے پکارتے ہیں. امو یا امی کے نام سے. اگر ام النساء ہے تو بھی کیا بامانہ ہے مولانا صاحب؟ نہیں بامانہ تو نہیں ہے. عورتوں کی ماں اس کا ترجمہ ہوگا. اس کا عورتوں کی ماں کا ترجمہ ہوگا. نام بھی وہ کوئی بہتر نہیں ہے، بامانہ بھی نہیں. تو اگر مناسب ہے اچھا نام رکھ لیں اس کو اور بامانہ نام رکھیں. اپنے پاس کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے اگر چینج کرنا چاہیں تبدیل کرنا چاہیں تبدیل کر لیں اس کو. اور اگر یہ امی النساء واقعی انہوں نے نام رکھ لیا ہے تو یہ تو بہت خراب ہو گیا. اس کا تو کوئی معنی نہیں ہوگا. امی کہتے ہیں اندھے. امی اگر ہوگا تو امی تو ان پڑھ اور گنوار کو کہتے ہیں امی. بالکل. امی النساء جسے وہ بول رہے ہیں اگر یہ لفظ ہے تو پھر تو وہاں پر ان پڑھ اور گنوار کے معنی تو بدل لینا بہتر ہے. بدل لینا بہتر. جی بہت بہت شکریہ. شادی کے لیے 500 بار ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کیا یہ تعداد صحیح بتا رہی ہیں؟ ہاں تعداد صحیح بتلا رہی ہیں. شاید میرا ہی بتلایا ہوا ہوگا یہ. جی لیکن اس میں وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے. وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے. جس وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں اور جس جگہ پڑھ رہے ہیں آج بھی وہیں پڑھنا ہے، کل بھی وہیں پڑھنا ہے، نرسوں بھی پڑھنا ہے. اور جس وقت میں آپ آج پڑھ رہی ہیں اسی وقت میں کل بھی پڑھنا ہے. اس طرح سے پابندی لوگوں سے نہیں ہو پاتی ہے. ایک دوسرا وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. 21 دن آپ اس کو پڑھیں اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یا لطیف 300 بار اس کے ساتھ میں ایڈ کر لیں، ملا لیں. اللہ رب العزت کے ذات عالی سے امید ہے دعا بھی کریں، صدقہ بھی نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے انشاءاللہ. اقبال صاحب ہیں ممبئی سے. جی اقبال بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. میری ایک درخواست تھی. میں پچھلی دفعے بھی میں جولائی کے اندر 24 جولائی کو میں نے فون لگایا تھا. اس کے اندر بھی میں نے میری درخواست دی تھی کہ بھائی جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جو سوال کرتے ہیں رائے نظام میں، تو نام کا جو سلسلہ رہتا ہے، نام کا مطلب پوچھنے کا وغیرہ، جی جی کیا تو اگر وہ قریبی جو ہمارے عالم ہے، جو ہمارے امام صاحب ہے جی قریبی، ان کو اگر پوچھیں گے تو کیا اس کا حل نہیں نکل سکتا ہے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اقبال بھائی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وقت بچے گا ہمارا. اور دوسری بات کیا عمل میں اس کی وجہ سے کیا ہے، جو اہم سوالات ہے نا وہ سوالات کو وقت نہیں مل رہا ہے. اور آپ وہاں پہ موجود ہے جو ہر ایک کی مطلب سوال کے جواب دینے کے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، مطلب جو بھی ان کے سوالات ہیں ان کے دماغ میں آئے تو یہ خواب کے ذریعے، خواب بھی جن کے خواب بھی ہے وہ بھی اہمیت رہتے ہیں خواب بتانے کے لیے. تو میں ابھی میرا ایک یہ تھا خواب تھا، اگر آپ اجازت دو تو میں
ضرور بیان کریں، ضرور بیان کریں. اور آپ کا مشورہ واقعی اقبال بھائی بہت ہی عمدہ ہے، بہت اچھا ہے. آپ یہ دیکھیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم 8 سال سے کوشش کر رہے ہیں، ہماری کال نہیں لگی، آج لگی ہے. 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ باضابطہ وہ لوگ رو دیتے ہیں شدت جذبات سے مغلوب ہو کے. تو آپ کا کہنا کہ جو نام کا مطلب دریافت کرتے ہیں وہ لوگ قریبی علماء جو موجود ہیں، اہل علم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے دریافت کر لیں تو یہ قیمتی وقت بچ جائے. جی اقبال بھائی خواب بتائیے. آپ کا کیا ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا مطلب پہاڑی ہے سامنے، ہاں پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اندر میں وہاں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اتنا مطلب اوپر مجھے ایسی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی منزل نزدیک ہے اور جیسے مطلب 2-4 اور اوپر مطلب بڑھتا ہوں میں تو جیسے پہاڑی اپنے آپ سے اور ایسے مطلب آگے وہ اس کا مطلب پہاڑی کا قد بڑھتے ہوا میں دیکھ رہا ہوں. جی راستہ بڑھتا جاتا ہے پہاڑی. چوٹی تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں میں. ٹھیک، غور سے سنیے اپنے خواب کی تعبیر. جی مولانا صاحب. دیکھیں خواب بہتر ہے، خواب میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے اور آپ اس کو یاد رکھ لیں، ہر شے میں مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں، اس عالم سعی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں. آپ کی جو منزل ہے اور جو آپ کا مقصود ہے، جو مطمع نظر ہے اور جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، جس منزل کو پانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر لگے رہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے یار چھوڑو ہٹاؤ یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا ہے. عموماً کبھی کبھی رزلٹ بالکل سامنے ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی پیش کریں، توبہ استغفار بھی کریں، کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی دن آپ کو جس منزل کو آپ پانا چاہتے ہیں، جس مقصد کو آپ پانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ منزل آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. شازیہ ہیں بستی سے. جی بتائیے شازیہ، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بیٹا محمد اویس نام ہے اس کا، 4.5 سال کا ہے. جی تو وہ میم غصہ بہت کرتا ہے. ٹھیک ہے، 4.5 سال عمر ہے، غصہ بہت آتا ہے، کیا کریں مولانا؟ 4.5 سال کا بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا سا کھیلنے کی بھی ہے، لاڈو پیار کی بھی عمر ہے اور بچے اس عمر میں ضدی بھی ہوتے ہیں. تو خیر قطع نظر اس بات کے اگر وہ وظیفہ چاہتی ہیں تو میں ان کو بتلا دیتا ہوں، یا مقیتو 7 مرتبہ پڑھیں، یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو. اور بچے کو جو ناشتہ دیتی ہیں یا دودھ وغیرہ دیتی ہیں پینے کے لیے، اس میں دم کر کے اس کو دے دیا کریں، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور مزید اور کول کرنا چاہتی ہیں اس کو، اس بیچارے کو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر کے دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ایک واقعہ میں سنا دوں. ضرور. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کتابوں کے مصنف ہیں، مہاجر مدنی ہیں وہ. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھائی کوئی بچہ لے کر کے آؤ. تو ایک بچہ لایا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا بھائی جانا حضرت کے پاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنا، شرارت مت کرنا، کھیلنا کودنا نہیں، یہ وہ. اب وہ بچہ لے کر کے آئے، سامنے بچہ وہ بیٹھ گیا، نہ کھیل رہا، نہ کود رہا، نہ دائیں دیکھ رہا، نہ بائیں دیکھ رہا، کیونکہ جسے کوئی بت رکھا ہوا ہو ایسے وہ بیٹھا ہوا گمسم. تو حضرت نے فرمایا یہ بچہ لے کے آئے ہو، بڈھا لے کر کے آئے ہو. فرمایا یہ بچہ لے کے آئے ہو، بڈھا لے کر کے آئے ہو. بچہ تو وہ ہے جو کچھ کھیلے کودے، کوئی شرارت کرے. تو یہ تو فطرت ہے بچوں کی. بالکل. تو تھوڑی بہت شرارت تو چلتی ہے مولانا صاحب، لیکن ان کا یہ جو ابھی سے نظر ہے کہ ہاں اس کے مزاج میں غصہ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ غصہ عمر کے ساتھ جب بڑھتا ہے تو پھر شاید اس پہ کنٹرول کرنا جوانی میں پہنچ کر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے. لائیے عرفان بھائی سے بات کر لیتے ہیں. جی عرفان بھائی کہاں سے بول رہے ہیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو نا میری بیٹی ہے جی، اس کے نام کا مطلب پوچھنا ہے. نام بتائیے عرفان بھائی. اس کا نام ارم ہے. ارم؟ جی جی، لوگ کہتے ہیں ارم نام رکھنا نہیں چاہیے. اب وہ رکھا ہوا 11 سال کی ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ کے سوال میں ایک ایسا پہلو ہے جو کہ قابل مواخذہ نہیں ہے. جیسے ارم ہے، اس کی نام کا مطلب اگر قریبی کسی عالم سے بھی دریافت کر لیں تو بہتر رہتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اب اس کی وجہ آپ بتائیں مولانا صاحب کہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اصل میں اس میں تذکرہ ہے ارم ذات العماد. جی، اس میں ایک قوم کا تذکرہ ہے. وہ قوم ایسی ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی پکڑ ہوئی ہے.
تو یہ نام ان لوگوں سے منسوب ہے، یہ لفظ ان لوگوں سے منسوب ہے، تو اگر یہ اعتراض کر لیں، اگر اس کی چینجنگ کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو کر لیں، ابھی بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو بہرحال صبر و شکر کریں آپ اس کے لیے. بدل لیا جائے تو. شداد نے جو جنت بنائی تھی اس کا نام بھی باغ ارم تھا. ہاں اس کا بھی نام باغ ارم تھا، لیکن قرآن شریف کے جس کا تذکرہ ہے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سورہ فجر کے اندر اس کا تذکرہ ہے. بالکل، اور اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو بہتر ہے کہ بدل لیجئے. عرفان بھائی اقبال بھائی سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے اقبال بھائی، سوال کیا ہے؟ ہلو جی اقبال بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، جب میں سوچتا ہوں نا تو میں سپنے میں پیسے دکھتے ہیں، سیکھتا ہوں پیسوں کو، سپنا آنے والا میرے پیسے کی تنگی بہت ہو جاتی ہے. خواب دیکھنے کے بعد پیسوں کی تنگی ہو جاتی ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں اقبال؟ پیسہ دکھتا ہے، پیسے اٹھانا ہوں، روز سے پیسے پڑے میں اٹھانا ہوں پھٹافٹ. اچھا اچھا. بعد میں نا تھوڑے دن بعد میں نا وہ پیسے کی تنگی آتی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. پیسہ بہت دکھتا ہے خواب میں. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیسے ان کو کہیں سے مل رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھا رہے ہیں جلدی جلدی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جاگنے کے بعد یا کچھ دن بعد ان کو پیسوں کی تنگی ہو جاتی ہے. کبھی اگر ایسا ہوا ہو ان کے ساتھ میں کہ گرے ہوئے پیسے یا پڑے ہوئے پیسے انہوں نے اٹھائے ہوں اور اس کو اپنے مد میں خرچ کر لیا ہو، اپنے فائدے میں خرچ کر لیا ہو، تو یاد کر کے اتنا پیسہ جتنا آپ نے اٹھایا تھا، خرچ کیا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کر دیں. عموماً ایسا بہت مرتبہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ گرے ہوئے پیسے اٹھا لیتے ہیں، اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جس کا پڑا تھا اس کو دیتے نہیں ہیں، اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں اس کو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے اٹھایا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا نقصان ہوگا. تو اگر کہیں ایسا آپ کی زندگی میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو آپ اس کو کر لیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں انشاءاللہ. جھارکھنڈ چل رہے ہیں آرزو کے پاس. جی آرزو بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ میری بڑی بیٹی کا نام ہے ماریا پیا، اس کی پیا ہی ہوتا ہے، ہمارا سے پوچھنا ہے. نام کا مطلب یا اس کا پروننسیشن تلفظ پوچھ رہے ہیں؟ مطلب پوچھنا ہے، اپروکسیمیشن بھی پوچھنا ہے کہ ماریا کی پیا ہی نہ ہوگا. جی 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 مولانا صاحب. اچھا نام، بہتر نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے ایک نسبت بھی حاصل ہے. ماریا قبطیہ اصل میں ایک خاندان و قبیلے کا نام ہے، اس سے وہ حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوب تھیں، جو بعض میں ازواج مطہرات میں شامل ہوئی ہیں. تو بہتر نام ہے، چونکہ ازواج مطہرات میں ان کا شمار ہے، اس لیے اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں. جی جو آخری ہے قبطیہ، اس کو ایک بار ذرا زور سے بتا دیں تاکہ. قاف با طا یا ہا، ماریا قبطیہ. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. لکھنؤ سے فاروق بھائی بتائیے. فاروق بھائی سوال کیا ہے؟ میں جو جس کو پریشان کرتا ہوں مجھے دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ جتنے بھی ہیں جی کسی ساتھ احسان کیا میں نے، اسے مجھے چاہے میری اولاد کیوں نہ ہو، نیکی کا بدلہ نہیں ملتا مولانا صاحب. بالکل نہیں ملتا ہے. کس کے ساتھ اصل میں ہے کیا، کسی جماعت کری، کسی کی کچھ کری، اس نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے. جی پیسہ دیا جس کو اس نے پیسہ نہیں دیا، اس کے ساتھ نیکی کری، اس نے مجھے کبھی نیکی کا صلہ دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے فاروق. یہاں تک میری عورت بھی صحیح ہے، میرے بچے. جی 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 مولانا. المؤمن غر کریم، مومن جو ہوتا ہے بڑا سیدھا سادہ بھولا بالا ہوتا ہے، وہ بہت جلدی لوگوں پہ اعتبار کر لیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اس میں ایک عقل بھی ہوتی ہے اور دین کی مضبوطی بھی ہوتی ہے، تو اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ مومن عموماً شریف النفس ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اعتبار کر لیتا ہے لوگوں پر. لیکن میں آج جناب سے درخواست یہ کروں گا کہ کسی کے ساتھ میں بھی خیر کا کام کریں تو وہاں سے بدلے کی بھاونا نہ رکھیں. آپ بدلے کی امید نہ رکھیں کہ میں خیر کا کام کروں گا تو یہ میرے ساتھ میں خیر کا کام کرے گا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو. آپ نے خیر کا کام کیا، اچھا کام کیا، بالکل آپ بھول جائیں. کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ نظریہ بنا لینا چاہیے. کسی بھی خدمت میں اگر آپ لگ رہے ہیں، خدمت خلق میں آپ لگ رہے ہیں، تو وہاں سے کسی بھی اعتبار سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ نظریہ کر لیں بھئی ہم نے جو کام کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا ثواب اللہ دے گا ہمیں، آپ سے ہمیں اس سے کوئی ثواب کی اور بدلے کی امید نہیں.
बिल्कुल मां साहब, ये 100 बातों की एक बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, और जो अमल जिसके साथ किया है उसको करके भूल जाए। दुनिया में जज़ा ना मिली तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगी, और कई गुना शायद बढ़कर अल्लाह ताला नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और इंशाअल्लाह इसी तरह आपकी रहनुमाई और मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो जी सलाम देखते रहें, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।